ना चची जान, तबरेज़ लाली से कौन शादी करेगा, वो तो अनपढ़ जाहिल है। खाने की मेज़ पर बैठी अनमोल सादगी से कहती सबको पत्थर कर गई, जबकि खाना खाते तबरेज़ का चेहरा गुस्से और ज़ब्त से अंगारा हुआ था। वो तबरेज़ से 9 साल छोटी थी, अपने बाप की शय पर अमरीका से पढ़ कर आई थी, पर तबरेज़ को रोज़े अव्वल से सख्त नापसंद और बदतमीज़ लगती थी, क्योंकि उसके माँ बाप ने हवेली की रिवायात के ख़िलाफ़ अपनी बेटी को बहुत आज़ादी दे रखी थी। इसकी ज़बान को लगाम डालें, वरना जहालत का वो नमूना दिखाऊंगा कि याद रखेगी। गुस्से से कुर्सी खिसकाते वो उठ खड़ा हुआ, पर 2 दिन बाद ही दादा जान को भयानक ख्वाब आया और उन्होंने अपनी पगड़ी बेटों के कदमे में रखते तबरेज़ और अनमोल का निकाह करवा दिया कि उन्हें डर था उनके मरने के बाद बेटे टूट जाएंगे। तबरेज़ जहांगीर। इस नर्म आवाज़ पर तबरेज़ ने सर्द सांस खींची। वो इस वक्त डेरे की तरफ जा रहा था जब उसके कदम उस आवाज़ पर रुके। वो मुड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अगर ना मुड़ता तो जानता था वो लड़की शाम तक यहीं खड़ी रहेगी। हाँ, वो जानता था ये लड़की उसके इश्क में पागल थी। क्या काम है ज़री? तबरेज़ ने मुड़कर सर तासुरात से पूछा। आप कैसे हैं? वही मध्यम लहजा, वही झुकी निगाहें। तुम कब आई? रूखा तरीन अंदाज था इस वक्त तबरेज़ जहांगीर का। अपने खाना खाया? मैं पुलाव बना कर लाई हूँ। दोनों एक दूसरे को जवाब देने के बजाय अपने अपने सवालों में लगे थे। किसके साथ आई हो तुम? फिर से अकड़ कर सवाल हुआ था। आप याद आ रहे थे, सोचा आपके लिए पुलाव बना कर ले जाऊँ। ज़री ने उसे सुकून से कहा। क्या बकवास है, मना किया ना तुम्हें इन बातों से, नहीं पसंद हमें ये चोंचले। तबरेज़ ने गुस्से से बुलंद आवाज़ में कहा और उसकी धार ने उस मासूम लड़की के दिल के दरवाज़ों को बुरी तरह लरज़ा दिया। उसने अपनी भीगी पलकें उठाईं, एक कदम पीछे लिया, फिर वो कदम पीछे लेती रही और वहाँ से भाग गई। तबरेज़ ने सर झटका। क्या करेगा वो उस लड़की का? उसे कोई एतराज़ नहीं था ज़री की मोहब्बत एक्सेप्ट करने में, लेकिन अम्मा कभी ना मानती। उन्हें फुप्पो से इतनी नफ़रत थी कि वो ज़री का वजूद भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करती थी। ये तो दादा जान थे जिन्होंने ज़री को रोज़ आने का हुक्म दिया हुआ था और अम्मा को भी कंट्रोल किया हुआ था, वरना वो तो ज़री को कई बार यहाँ आने से रोक चुकी थी। तबरेज़ जहांगीर अपनी माँ का इकलौता बेटा था और उसकी 4 बहनें थीं, 2 उससे बड़ी थीं और 2 छोटी। कहने को तबरेज़ उस गद्दी का इकलौता वारिस था। एक ताया थे जिनके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, लेकिन वो अमेरिका में मुकीम थे, इसीलिए उस गांव का गद्दी नशीन तबरेज़ जहांगीर बना था। दादा जान ने अपनी निशिस्त उसे थमाई थी। उसने सर झटका और आगे बढ़ा। कई लोग थे जो उसके मुंतज़िर थे। उसने आज कई फ़ैसले करने थे, इसीलिए सारा दिन मसरूफ़ गुजरना था। वो डेरे की तरफ बढ़ा, लेकिन दिमाग में कहीं न कहीं एक बात थी कि वो ज़री के हाथ का पुलाव खाए। ये कोई मोहब्बत नहीं थी, बस एकदम दिल ने कहा था कि वो मेहनत करके बना कर लाई है तो वो इतना तो कर ही सकता था। उसने सोचा ज़रूर था, लेकिन जल्द ही वो लोगों के मसाइल में उलझकर दोपहर का खाना खाना ही भूल गया था। दूसरी तरफ ज़री थी जिसने खाने की टेबल पर उसका दिलो जान से इंतज़ार किया था, लेकिन ना उसे आना था ना ही वो आया। डैडी, लेकिन हम वापस पाकिस्तान जा ही क्यों रहे हैं? ईशल ने उलझ कर पूछा। बेटा, अब्बा जान से एक अरसा हो गया मेरी मुलाकात नहीं हुई, बस इसीलिए जा रहा हूँ। मुझे भी तो मेरे वालिदैन याद आ सकते हैं ना। डैडी ने मोहब्बत से उसे देखते कहा, जो अभी पार्टी से जोसेफ के साथ वापस आई थी। जोसेफ के साथ बढ़ती ईशल की दोस्ती उनको बहुत बुरी लग रही थी। वो डर रहे थे कि कहीं ये शदीद दोस्ती कोई और चांद न चढ़ा दे। जब ही पाकिस्तान जाने का सोचा। डैड सॉरी, मैं तो आपके साथ नहीं जा सकूँगा। हैदर ने टेबल से सर उठा कर कहा। मेरे अपने प्लान्स हैं विंटर वेकेशंस के, मैं इटली जा रहा हूँ तो आप लोग चले जाएं। हैदर की बात पर ईशल ने शय पकड़ी। डैड, मेरी भी प्लान्स। लेकिन डैड का उदास चेहरा देखकर चुप सी हो गई। चलो, इतनी मुरव्वत तो उसमें बाकी थी। 10 साल से तुम प्लान्स बना रहे हो और हम उन प्लान्स के मुताबिक चल रहे हैं। आज अगर तुम्हारे डैड ने प्लान कर लिया तो तुम दोनों उसे मानने से साफ इनकार कर रहे हो। क्या यही तरबियत की है हमने तुम्हारी? मम्मा ने गुस्से से कहा। आप कुछ भी कहें, मैं तो नहीं जाने वाला। हैदर ने कॉफ़ी का घूंट लेते सुकून से कहा। यही तो इस माहौल का असर था इन दोनों बच्चों पर जो अब उन माँ बाप को डरा रहा था। ज़िद, बेहयाई, बेलगामी, आज़ादी। तुम भी अपना फ़ैसला सुना दो, बैठे हैं हम।
मम्मा ने ईशल को देखते कहा, जिसने जोसेफ के साथ वेकेशंस की काफ़ी प्लानिंग की थी। लेकिन डैड के उदास चेहरे को देखकर उसने उनका साथ जाने पर रजामंदी दे दी तो वो एकदम खुश हो गए। वो उनको गले लगाकर उठी तो सीधा अपने कमरे में गई। जोसेफ को भी तो बताना था कि वो पाकिस्तान जा रही है। जोसेफ से मोहब्बत करने लगी थी। जोसेफ भी उसे पसंद करता था। दोनों यूनी में साथ थे, पार्ट टाइम जॉब भी साथ ही कर रहे थे। मुख्तसर ये कि उनका उठना बैठना, खाना पीना सब साथ साथ था। अब उसे बताए बगैर तो वो नहीं जा सकती थी ना। कराची के एयरपोर्ट पर लैंड किया तो उसने धूप की शिद्दत पर मुट्ठियां भींची, बैग से सन ग्लासेस निकाले और आंखों पर लगाए, सर पर कैप रखी और अपना लंबा ओवर कोट उतारा। कराची तो नवंबर में बिल्कुल सूखा सूखा सा लगा। ठंड का तो नामो निशान तक ना था। ऐसा मौसम था जैसे गर्मी का हो, और वो तो एक ठंडे मुल्क से आई थी जहाँ इन दोनों बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती थी। विंटर वकेशन का तो पूरे साल इंतज़ार होता था, और अब वो ये वकेशंस यहाँ बर्बाद करने वाली थी। उसने डैड और मम्मी को देखा जो बहुत खुश थे। ईशल जो ब्लू जीन्स और वाइट हाई नेक में थी, उसे इस ड्रेस में अब गर्मी लग रही थी। कोट तो वो पहले उतार चुकी थी। डैड, आपने किसी को इन्फॉर्म भी किया था? हमें कोई लेने भी आ रहा है क्या? ईशल ने चिढ़कर पूछा तो डैड ने इस बात में सर हिलाया। जहांगीर भाई खुद लेने आएंगे, कह तो यही रहे थे। डैड ने उसे तसल्ली दी और वो लोग एयरपोर्ट से बाहर आ गए। ईशल ने इधर उधर देखा जब ही 4 गाड़ियां उनके सामने आकर रुकी। हर गाड़ी के पीछे गार्ड्स बैठे थे। वो इन्हें देखकर हैरत ज़दा ही रह गई। ये क्या कल्चर था? गाड़ी में से सफ़ेद रंगत वाला एक शख्स उतरा जिसने कंधों पर चादर डाली हुई थी। वो लंबे डग भरता आगे बढ़ा। खुश आमदीद ताया जान, तबरेज़ जहांगीर ने मुस्कुरा कर कहा तो डैड ने उसे गले लगा लिया। फिर वो ताई के सामने झुका तो उन्होंने भी उसके सर पर प्यार किया। उसने एक नज़र ईशल पर डालकर फेर ली। इस हुलिये में वो उसके नौकरों के सामने खड़ी थी। बेहयाई की आफरीन ही तो थी। उसे अपने ताया पर भी गुस्सा आया कि वो किस हुलिये में बेटी को यहीं ले आए थे। तुम लेट हो गए बेटे, और जहांगीर नहीं आया क्या? ताया ने गाड़ी में बैठकर पूछा। ताया जान, रात दादा जान की तबीयत ख़राब हो गई थी तो बाबा उनके साथ हैं। हमें लेने भेजा है उन्होंने आपको। आप सुकून से बैठें, सफ़र लंबा है। या पहले किसी होटल ले चलूँ? तबरेज़ ने नरमी से पूछा। गाड़ी वो खुद चला रहा था। शहर से उनका गांव 3 घंटे की दूरी पर था। पहले किसी होटल पर स्टे करो, मैं फ़्रेश होना चाहती हूँ। किस कदर गर्मी है यहाँ। ईशल ने मुंह बनाकर अंग्रेज़ी में कहा तो तबरेज़ ने बैकव्यू मिरर से उसे देखा। ताया जान ने उसकी मुश्किल हल की। बेटा किसी होटल पर ले चलो पहले। उनकी बात पर तबरेज़ ने इस बात में सर हिलाया। इसको इंग्लिश नहीं आती डैड? ईशल ने उर्दू में पूछा। हाँ, नहीं, वो जहांगीर अकेले ज़िम्मेदारी नहीं संभाल पा रहा था गांव की। जब ही नवी जवाब से तबरेज़ को स्कूल से हटा लिया था। डैड की बात पर ईशल की हसीन आंखें फैल गईं। ओह, पुअर गाय, यानी ये जाहिल है। ईशल अब उर्दू में बात कर रही थी और उसकी बात पर तबरेज़ ने खूनखार नज़रों से उसे देखा। वो लड़की गांव के सरदार को किस तरह डील कर रही थी। हम सीधा गांव जाएंगे, वक्त नहीं है मेरे पास, एक अहम जगह है, मुझे फ़ैसला करना है। तबरेज़ ने सर्द लहजे में कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। डैड, ये क्या बकवास की है इसने? ये आपकी बात को वैल्यू नहीं कर रहा। ईशल ने गुस्से से कहा। बेटा, तबरेज़ मसरूफ़ है, हमारे लिए वक्त निकाल कर आया है, इतना बहुत है। जैसा कह रहा है वैसे ही ठीक है। डैड ने बात संभाली। ईशल मज़ीद कुछ कहती जब मम्मा ने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे रोका। मम्मा, डैड को हो क्या गया था? वो जानने से कासिर थी। उसने गुस्से से सर झटका और कानों में एयरपोर्ट लगा लिए। अब ये अजाब झेलना ही था तो वो गाने सुनते झेल लेती उसे। तबरेज़ ने एक नज़र उसे देखा और आंखों पर काले चश्मे लगा लिए। जाहिल। ईशल की सरगोशी बहुत बुलंद थी। तबरेज़ ने झटके से गाड़ी रोकी तो मम्मा ने घूर कर ईशल को देखा। उसने कंधे उचका दिए कि मैंने क्या कहा है। सॉरी बेटे, आप प्लीज़ देखकर गाड़ी चलाएं। डैड ने नरमी से तबरेज़ के कंधे पर हाथ रखा तो उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। एक लंबा सफ़र शुरू हो चुका था। वो कब सोई उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ। अब मम्मा की आवाज़ पर उसकी आँख खुली। उठ जाओ ईशल, हम पहुँच गए हैं। मम्मा ने उसे कहा तो उसने इर्द गिर्द देखा जहाँ शहर की निस्बत बहुत हरियाली थी। वो गाड़ी से उतरी तो ऐसा लगा जैसे टांगें शल हो गई हों। जब ही लड़खड़ाई और साथ खड़े तबरेज़ का कंधा थाम लिया। उसने ऐसी नज़रों से उसको देखा जैसे कच्चा चबा जाएगा। ईशल ने फ़ौरन अपना हाथ हटाया। तबरेज़ ने दूसरी निगाह न डाली और आगे बढ़ा।
جب ایشل کی آواز پر رکا۔ ہمارا سامان تو نکال دو۔ ایشل کی بات اس کے تلووں پر لگی اور سر پر بجھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی کرارا سا جواب دیتا جب مما نے ایشل کو ٹوکا۔ وہ کوئی ملازم نہیں ہے ایشل، سوچ سمجھ کر بولا کرو، کزن ہے تمہارا، کوئی نوکر نکال دے گا سامان۔ مما نے اسے ڈپٹا تو وہ کندھے اچکا گئی۔ جاہل لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے مما، ایشل نے سرد لہجے میں کہا تو تبریز اسے دیکھے بنا آگے بڑھ گیا۔ یہ لڑکی ان 3 گھنٹوں میں اپنا امیج تبریز جہانگیر کی نظر میں زیرو کر چکی تھی۔ وہ اس لڑکی کے نام کی نفرت خود میں محسوس کر سکتا تھا۔ وہ لوگ اندر آئے تو سب اچھے سے ملے۔ تبریز کی بہنیں اور زری سبھی وہاں موجود تھے، اور ایشل کو یہ سن کر حیرت ہوئی کہ تبریز کی ساری بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن جو 20 سال کی تھی وہ ایشل کے ساتھ کی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، زری، جو 19 کی تھی، بس اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ ایشل کو تو یہ سب دیکھ کر گھٹن سی ہوئی۔ آپ لوگوں کو شادی کا فوبیا ہے؟ ایشل نے زری سے پوچھا۔ زری جو کالج جاتی تھی ان سب میں پڑھی لکھی ہی تھی، اور کچھ پڑھے لکھے تو وہاں سبھی تھے، لیکن یہ بات ایشل نہیں جانتی تھی۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، زری نے پریشانی سے کہا، کیونکہ ایشل کے سوال پر وہ دونوں مرکز نگاہ بن گئی تھیں۔ تبریز نے گھور کر ایشل کو دیکھا۔ وہ صرف گھر آئے مہمان ہونے کی لاج رکھ رہا تھا۔ جاؤ زری، چائے بناؤ میرے لیے۔ تبریز کی بات نے نہ صرف زری کو چونکا دیا بلکہ چچی نے تو پریشانی سے پہلو بدلا۔ بیٹا، سارا بنا دیتی ہے، انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو کہا تو تبریز نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ زری بنا دے گی۔ تبریز کی بات نے زری کو تو آسمانوں پر بٹھا دیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اب ایشل اپنی بک بک کس کے آگے کرتی؟ اس نے بوریت سے سب کو دیکھا۔ تبریز کی بہنوں کے بچے ادھر سے ادھر کھیلتے پھر رہے تھے۔ اس نے کوفت سے آنکھیں گھمائیں۔ میرا روم کدھر ہے؟ مجھے اپنے روم میں جانا ہے، ایشل نے ڈیڈ سے پوچھا تو وہ دادا جان کے سامنے کچھ شرمندہ سے ہو گئے۔ ابھی تو آئے تھے، دادا سے ایک لفظ بات تک نہیں کی تھی زری نے۔ بیٹا، اتنی کیا جلدی ہے؟ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، دادا جان نے نرمی سے کہا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ گرینڈ پا، میں تھکی ہوئی ہوں، آپ ڈیڈ کے ساتھ انجوائے کریں، ایشل کے 2 ٹوک انداز نے وہاں بیٹھے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایشل، مما نے کچھ کہنا چاہا تو دادا نے خود ہی روک دیا اور ایشل سارا کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تبریز نے غصے سے اس چلتی ہوئی قیامت کو دیکھا اور اٹھ کر ڈیرے پر چلا گیا۔ پیچھے زری رہ گئی، جو بڑی چاہ سے اس کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ یہ کیسی جگہ لے آئے ہیں ڈیڈ؟ نہ پراپر سگنل آتے ہیں، نہ ایڈونچر کرنے کے لیے کچھ ہے، نہ سکون ہے، ہر طرف بچے ہی بچے، کیا ہے یہ سب؟ ایشل نے جھنجھلا کر ڈیڈ کو کہا۔ ابھی وہ ان کے کمرے میں آئی تھی جہاں مما اور ڈیڈ کچھ بات کر رہے تھے۔ ایشل، کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ مما نے اسے نرمی سے کہا۔ کیا ٹھیک ہے؟ ارد گرد جاہل بستی رہتی ہے، بندہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ ایشل نے منہ بنایا۔ بری بات ایشل، ڈگری لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تعلیم شعور دیتی ہے، جو ان لوگوں کے پاس ہے۔ کسی نے میٹرک کیا، کسی نے ایف اے، لیکن شعور ہے ان لوگوں کے پاس، اور وہی اصل تعلیم ہے۔ ڈیڈ نے اسے سمجھایا۔ او کم آن ڈیڈ، یہ سب فضول کی بات ہے، میں آکسفورڈ میں لاء پڑھ رہی ہوں، میرا کیا مقابلہ ان لوگوں سے؟ ایشل نے ناخنوں پر پھونک مارتے ہوئے کہا۔ خود سری اور تکبر اچھی بات نہیں ہے ایشل، ڈیڈ نے اب کے غصے سے کہا۔ مجھ میں تکبر ہے کیونکہ میرے پاس تکبر کرنے کو بہت کچھ ہے ڈیڈ۔ خیر، یہ فضول بحث ہے، میں ذرا اور اس گاؤں کو ایکسپلور کرنے جا رہی ہوں، ایشل نے کہا اور تنفن کرتی نکل گئی۔ باہر ہی تبریز کھڑا تھا، جس کا چہرہ بری طرح سرخ تھا، جیسے غصہ ضبط کر رہا ہو۔ وہ یہاں تایا جان سے کچھ بات کرنے آیا تھا، لیکن ایشل کی گوہر افشانی سن چکا تھا۔ ایشل نے اسے دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ اس سے پہلے تبریز کچھ کہتا کہ سارا وہاں آ گئی۔ بھائی، آپ مجھے چھوڑنے چل رہے ہیں نا؟ سارا نے پوچھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ایشل نے تبریز کے جواب دینے سے پہلے سوال کیا۔ وہ بھائی مجھے میرے گھر چھوڑنے جا رہے ہیں، سارا نے کہا۔ کیوں؟ تم خود نہیں جا سکتی؟ مجھے تو جہاں جانا ہو اکیلے جاتی ہوں، حیدر کبھی میرے ساتھ نہیں گیا، ایشل نے کہا۔ جب بھی آئے دن امریکہ جیسے بڑے شہر میں خبر چھپتی ہے کہ کسی کا ریپ ہو گیا، کوئی کڈنیپ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تبریز کا طنز بڑا جاندار تھا، ایشل کی روح تک بلبلا گئی۔ یہی آزادی جو امریکہ کی لڑکیاں انجوائے کرتی ہیں، پھر اپنی عزت گوا دیتی ہیں، اور ان کی معاشرے میں عزت 2 ٹکے کی بھی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہے نا میڈم ایشل؟ تبریز نے طنزیہ مسکرا کر اس کے پرخچے اڑا دیے۔ جاہل لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، ایشل نے جل کر کہا اور آگے بڑھ گئی۔ کالی جینز اور کالے ٹاپ میں بغیر دوپٹے کے وہ اپنا قیامت خیز حسن لیے باہر کی طرف بڑھی۔ تبریز نے سر جھٹکا، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ گاؤں گھومنے نکلی ہے۔ اسے لگا تھا یہی کہیں حویلی میں ہوگی،
اس نے سارا کو چلنے کا کہا اور باہر نکل گیا۔ سارا کا گھر گاؤں کی دوسری سرحد پر تھا۔ اسے تقریباً 3 گھنٹے لگے تھے۔ وہ گھر لوٹا تو سب گھر والے لاؤنج میں جمع تھے۔ پریشانی چہروں پر عیاں تھی۔ تایا تو ادھر سے ادھر مارچ کر رہے تھے۔ دادا جان بھی کرسی پر بے چین تھے۔ تائی تو باقاعدہ رو رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ تبریز نے پوچھا۔ بیٹا وہ ایشل 3 گھنٹے پہلے حویلی سے نکلی تھی، گاؤں گھومنے گئی تھی، اب تک واپس نہیں آئی۔ تایا جان نے بے چینی سے کہا۔ اچھا ہے اکیلے ایڈونچر کا مزہ لے۔ دل میں سوچا اور سر جھٹکا۔ کسی ملازم کو کہہ دیں، وہ ڈھونڈ لے گا، تبریز نے کہا اور اوپر کی طرف بڑھا۔ تبریز جہانگیر؟ دادا جان کی پکار پر اسے رکنا پڑا۔ جی دادا جان۔ اس نے دادا کو دیکھا۔ سردار اتنا لاپرواہ نہیں ہوتا، جیسے انہوں نے اسے کچھ یاد کروایا تھا۔ دادا جان، سردار بالکل لاپرواہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے ایڈونچر کرنے کا، تو محترمہ وہیں کرنے گئی ہیں۔ ہم کہاں ڈھونڈیں گے اسے؟ تبریز کے لفظوں پر تایا تائی تو شرمندہ ہو گئے، جبکہ دادا جان نے اسے گھورا۔ زبان کی تیز ہے ایشل، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اسے راستے نہیں پتہ، تم دیکھو اس معاملے کو۔ دادا جان کی وہ بات ٹال نہیں سکتا تھا۔ جب ہی تنفن کرتا حویلی سے نکل گیا، اس کے گارڈز اور حویلی کی باقی ملازم پہلے ہی اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ بھی گاڑی میں بیٹھا اور نکل گیا۔ اس کا رخ ندی کی طرف تھا۔ بائی چانس اس کی گاڑی اس طرف مڑی تھی۔ شام اتر رہی تھی، لوگ گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں مغرب کی اذانیں ہو جاتیں۔ اب اس کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت تک ان کے گھر کی عورت گھر سے باہر تھی۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی اور پھر مزید وقت گزر گیا لیکن وہ نہ ملی۔ اس نے گاڑی جنگل کے راستے پر ڈالی تو پاس ہی کچھ لوگ ٹولی کی صورت میں کھڑے نظر آئے۔ گھر پر لگے چھوٹے سے بلب کی روشنی میں منظر واضح تھا۔ اس نے یہی گاڑی روک لی۔ وہ اترا تو پیچھے اس کے گارڈ بھی اترے۔ وہ مجمع کی طرف بڑھا جب سامنے وہ زمین پر بیٹھی نظر آئی۔ لوگ اشتیاق سے اس مخلوق کو دیکھ رہے تھے جو اس وقت پاؤں پکڑے زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سردار تبریز جہانگیر کی آواز پر سب نے چونک کر اسے دیکھا اور لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ہر طرف سے سلام سائیں کی آوازیں بلند ہوئیں اور سب اس لڑکی سے دور ہو گئے۔ اپنے اپنے گھر جاؤ، اس نے سرد لہجے میں سب کو کہا۔ ایشل بہتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی اور ایشل نے دیکھا تھا سب سر جھکا کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب وہاں چند گارڈز تھے اور سردار تبریز جہانگیر۔ ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو حویلی چلیں؟ پہلے اس ڈھونڈ بچار میں میرے کئی گھنٹے ضائع ہو گئے ہیں، تبریز نے غصے سے کہا تو ایشل نے کپکپاتے لہجے میں کہا، میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ اچھی بات ہے، دماغ پر بھی لگنی چاہیے تھی اور چہرے پر بھی، تاکہ تکبر کرنے کی سزا تو ملتی۔ تبریز نے طنز کیا۔ آپ میری انسلٹ نہیں کر سکتے، ایشل نے منہ بنایا۔ اور بی بی، آپ تکبر کر سکتی ہیں، ہم انسلٹ نہیں کر سکتے۔ واہ کیا بات ہے، تبریز نے سکون سے اس کو دیکھتے کہا، جو فی الحال بہت بے بس سی تھی۔ اٹھو اب، یہ ساری رات یہیں بیٹھنا ہے، کچھ ہی دیر میں جنگلی جانور بھی ادھر کا رخ کر سکتے ہیں۔ تبریز نے اسے غصے سے کہا، جیسے وہ اس منظر سے بور ہو گیا ہو۔ ویسے عجیب انسان تھا، ایشل جیسے حسین چہرے سے بیزار ہو گیا تھا۔ مجھ سے خود اٹھا نہیں جائے گا، ایشل منمنائی۔ یہ امریکہ نہیں ہے جہاں رات چلتا کوئی بھی کسی کو بھی باہوں میں بھر لے۔ خود ہمت کریں، تھوڑا سا سہارا دے دوں گا۔ تبریز تو جیسے اسے بھگو کر مار رہا تھا۔ ہاتھ تو دیں پلیز۔ بہت کوشش کے بعد بھی جب ایشل نہ اٹھ سکی تو تبریز کی طرف بے بسی سے ہاتھ بڑھاتے مدھم لہجے میں کہا۔ تبریز نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کیا۔ ایشل کی دلسوز چیخ نے ماحول کی خاموشی کو توڑا۔ اس کے پاؤں میں درد کی شدید لہریں اٹھی تھیں۔ امید ہے آپ کو ایڈونچر کا سکون مل گیا ہوگا، دوبارہ ایسا کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گی۔ گاڑی میں اسے بٹھاتے وہ سرد لہجے میں بولا۔ ایشل نے جواب نہ دیا، بس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ واپسی کا ایک لمبا سفر شروع ہوا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ بس کچھ دیر بعد ایشل کی سسکی گونج جاتی۔ اس خاموشی کو جوزف کی کال نے توڑا۔ ایشل نے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ جوزف کی کال دیکھ کر اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ تبریز نے بے توجہی سے اسے دیکھا اور سامنے دیکھنے لگا۔ جوزف، آئی ایم ان پین، ایشل نے سسک کر کہا۔ اب اتنی انگریزی تو تبریز کو سمجھ آتی ہی تھی۔ آئی نیڈ یو، ایشل نے پھر سسک کر کہا۔ دوسری طرف کوئی شاید بہت بے چین تھا۔ آئی لو یو ٹو، ایشل نے مدھم لہجے میں کہا۔ روتے ہوئے اچانک اس کے چہرے کے رنگ بدلے تھے اور اس سے زیادہ تبریز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھی اس کے کان سے موبائل کھینچ کر بند کیا اور ڈیش بورڈ پر ڈال دیا۔ یہ
یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایشل نے ہونک ہو کر پوچھا۔ اس سے زیادہ بغیرتی میں برداشت نہیں کر سکتا، تبریز نے غرا کر کہا۔ اس گاڑی میں سفر کرنا ہے تو منہ بند کر کے بیٹھو، یہ معشوقی اپنے ملک جا کر لڑانا۔ وہ تیز دھاڑا تھا اور ایشل اپنی جگہ کانپ ہی گئی۔ باقی کا سفر خاموشی سے کٹا۔ جوزف کی بار بار کالز آ رہی تھیں لیکن ایشل نے ریسیو نہ کی، موبائل پینٹ میں رکھ لیا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ ایشل کی چوٹ اب بہتر تھی، وہ 3 دن بعد کھانے کی ٹیبل پر آئی تھی۔ سب باتوں میں مصروف تھے، جبھی تبریز کا ذکر تایا جان نے چھیڑ دیا۔ جوان، شادی کا کیا ارادہ ہے؟ تایا جان تو دل و جان سے اس پر فدا تھے۔ یہ تو اماں ابا اور دادا کا کام ہے، تبریز نے سکون سے جواب دیا۔ تم نے بہت اچھی تربیت کی ہے جہانگیر اپنے بچوں کی، تایا جان نے جہانگیر صاحب کو کہا۔ یہ تو ہے، میرا تبریز بہت اچھا بچہ ہے، سردار ہے اس گاؤں کا، ایسے شاندار فیصلے کرتا ہے کہ بڑے بڑے جج بھی نہ کر سکیں۔ اس کے لیے تو دلہن میں لاؤں گا۔ دادا جان کی بات پر چچی نے جلدی سے کہا۔ بھائی صاحب، آپ اور بھابھی اپنا قیام بڑھا لیں، تبریز کی شادی اٹینڈ کر کے جائیے گا، میں نے 1-2 جگہ بات چلائی ہوئی ہے۔ کیوں ابا جان؟ امی نے دادا جان کو دیکھتے مسکرا کر کہا۔ چچی جان، اتنی جلدی لڑکی نہیں ملنے والی، تبریز اچھا خاصا جاہل ہے، رشتے میں تو خاصی مشکل ہوگی۔ ایشل نے تبریز سے سارے اگلے پچھلے بدلے ایک ساتھ لیے۔ تبریز نے غصے سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا وہ پلیٹ سائڈ میں کرتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سب خاموشی سے ایشل کو دیکھ رہے تھے۔ دادا جان نے ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے جلدی سے کہا۔ ہاں بھائی، ہماری بہو اس کام پر لگی ہوئی ہے، انشاءاللہ جلد خوشخبری ملے گی، دادا جان نے کھانا کھاتے مسکرا کر کہا، اور اس خبر نے تایا جان کو اداس کر دیا۔ اور پھر اسی رات انہوں نے چپکے سے دادا جان سے ایشل اور تبریز کی بات کی تھی۔ ایک لمحے کو تو دادا جان پریشان ہو گئے، لیکن تایا نے انہیں کنونس کر ہی لیا۔ امریکہ کا ماحول اچھا نہیں ہے ابا جان، مسلمان انگریزوں سے شادی کر رہے ہیں، میں ایشل کو ان سب سے بچانا چاہتا ہوں، پلیز میری بیٹی کو اس تباہی سے بچا لیں۔ تایا جان کی بات پر دادا جان نے حامی بھر لی۔ اور پھر اگلی صبح بڑی عجیب تھی، دادا جان بستر سے ہی نہ اٹھے، ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ دونوں بیٹے ان کے سامنے بیٹھے تھے، تبریز بھی وہیں موجود تھا۔ میں چاہتا ہوں تبریز اور ایشل کا نکاح ہو جائے۔ اس خبر نے جہانگیر اور تبریز پر بم پھوڑا تھا۔ لیکن ابا جان، ایشل کیسے یہاں ایڈجسٹ کرے گی؟ جہانگیر صاحب نے بیٹے کے تیور دیکھتے جلدی سے کہا، کہیں وہ خود ہی انکار نہ کر دے۔ وہ ایڈجسٹ کر لے گی، مجھے اس ابا جان کی اس رشتے پر اعتراض نہیں، اگر تم اسے قبول کرو۔ تایا جان کی بات پر تبریز نے حیرت سے انہیں دیکھا کہ کیسے وہ اپنی بیٹی کو یہاں بیانے پر راضی ہیں۔ نہیں، مجھے بھلا کیوں اعتراض ہوگا؟ جہانگیر صاحب نے تبریز کو دیکھتے کہا، اور تبریز نے دادا جان کو دیکھا جن کی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا عذاب ہے؟ ایشل جیسی لائف پارٹنر تو اس نے خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ وہ غصے سے حویلی سے ہی نکل رہا تھا جب اس کی نظر ایشل پر پڑی، جو حویلی کے سامنے موجود روڈ پر واک کر رہی تھی اور کسی سے مسکرا کر فون پر باتیں کر رہی تھی۔ اس لڑکی کے عاشق کا وہ اچھے سے جان چکا تھا، اور پھر بھی اس کا باپ تبریز سے رشتہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے غصے سے ایشل کو گھورا اور اس کی طرف بڑھا، موبائل چھین کر بند کر دیا۔ اندر دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں، تبریز نے نفرت سے کہا۔ ارد گرد کھڑے گارڈز اس کے آتے ہی نظروں کا رخ پھیر چکے تھے، ورنہ سب اس حسن کے نظارے کو انجوائے کر رہے تھے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ تبریز جہانگیر، ایشل نے بھی غصے سے کہا اور اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل چھینا۔ میری ملکیت بن رہی ہو تو دماغ کے فطور کو ختم کر دو، ورنہ مجھے عورت کے کسبل اچھے سے نکالنے آتے ہیں۔ اب اندر چلی جاؤ، ورنہ یہی وہ تماشا ہوگا کہ یاد کرو گی۔ تبریز کے لہجے کی پھنکار اور سرخ آنکھیں دیکھ ایشل وہاں سے تنفن کرتی اندر چلی گئی، اور جو خبر اسے ملی اس نے اس کی جان ہی تو نکال دی۔ نہ جانے سب کیسے مان گئے تھے۔ چچی کا منہ بنا ہوا تھا، لیکن دادا کے حکم کے آگے وہ بھی نہ بونی تھی۔ ہاں، دل میں ضرور سوچا تھا زری ہی بہتر تھی اس انگریز منحوس سے تو۔ اور پھر ایشل نے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ اس نے حویلی میں پورا اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ اس وقت بھی اس کے زور زور سے بولنے کی آوازیں نیچے تک آ رہی تھیں۔ تایا تائی اسی کے کمرے میں اسے منا رہے تھے۔ اس جمعے نکاح جو طے تھا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا ابا جان، میرا تبریز اب ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ امی کی بات پر دادا جان نے جہانگیر کو دیکھا۔ اب فیصلہ ہو چکا ہے تو تم خاموش رہو، اور ابا جان کے فیصلے پر کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جہانگیر صاحب نے انہیں گھورا تو وہ رونے لگی۔
میں تو اپنے تبریز کے لیے چاند سی لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، تبریز ہمارا پوتا ہے اور ہم اپنے سردار کی ٹکر کی سردانی پسند کر چکے ہیں، اسی لیے بہتر ہے شادی کی تیاریاں ہوں، نہ کہ ماتم کیا جائے۔ ان کی بات پر امی خاموش ہو گئی۔ اب کیا ہی کہہ سکتی تھی وہ؟ دادا جان کا رو بھی اتنا تھا۔ اسی لمحے زری حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی شکوہ کنار نظروں نے تبریز کو دیکھا تھا جو گارڈن میں واک کر رہا تھا۔ نظروں کا تصادم ہوا تھا اور وہ پہلی بار شرمندہ ہوا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ ہمت ہی نہ تھی کہ اس لڑکی کی نظروں میں جھانک سکتا۔ اس نے زری کی آنکھوں میں عشق و رقص کرتے دیکھا تھا۔ زری میں کوئی برائی نہ تھی۔ اماں چاہتی تو آج اس کی شریک حیات زری ہی ہوتی۔ ہاں، پھر وہ اس سے محبت کر سکتا تھا۔ اور اب جو لڑکی اس کے نصیب میں آ رہی تھی وہ تو صرف بڑوں کی پسند تھی۔ کیا وہ پسند زری نہیں ہو سکتی تھی؟ زری نے قدم واپس موڑ لیے تھے۔ اب یہاں اس کا بچہ ہی کیا تھا؟ اس نے زری کو مڑتے دیکھا اور قدم اس کی طرف بڑھائے۔ شاید پہلی بار وہ اس سے نرمی سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن زری اپنا برہم نہیں کھونا چاہتی تھی۔ جب ہی مڑ گئی۔ جو بات صرف آنکھوں نے بیان کی تھی وہ اس بات کو لفظوں میں بیان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنے برہم کو تھامے وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ آج اس کا نکاح تھا۔ رو رو کر ایشل نے اپنا حشر بگاڑ لیا تھا، لیکن مما ڈیر اس کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ اس کا موبائل لے لیا تھا۔ وہ اس حویلی میں جیسے قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے خود کو دیکھا۔ کالی جینز اور ٹی شرٹ میں وہ سوگوار حسن کے ساتھ غضب ڈھا رہی تھی۔ اس نے کمرے سے باہر جھانکا۔ فی الحال یہاں کوئی نہیں تھا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر میں تبریز کی بہنوں نے پہنچ جانا تھا۔ وہ دبے قدموں سے تبریز کے کمرے کی طرف بڑھی، دروازہ نوک کیا اور اجازت ملتے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ بس ایک لمحے کے لیے وہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر ٹھٹکا تھا، پھر سنبھل گیا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ ارد گرد لہجے میں سوال ہوا۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، دو ٹوک انداز تھا۔ میں کیا کروں اس بارے میں؟ تبریز نے گھڑی باندھتے پوچھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں جوزف کو پسند کرتی ہوں۔ مجھے یہاں سے واپس جانا ہے۔ تم سردار ہو، فیصلہ کرو میرا۔ ایشل نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ فیصلہ دادا جان کر چکے ہیں، تم چاہو یا نہ چاہو، نکاح تو ہوگا۔ تبریز نے اسے دیکھتے دو ٹوک کہا۔ جاہل انسان، دادا کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ یوں کہو مجھے دیکھ کر نیت خراب ہو گئی ہے تمہاری، اب شادی سے انکار نہیں کرنا چاہتے۔ ایشل نے نفرت سے کہا۔ تبریز نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو ایسا ہی صحیح، سمجھو نیت خراب ہو گئی ہے۔ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی پر جس کا کوئی کردار نہیں، جس کے باپ کو ڈر ہے وہ کسی انگریز کے ساتھ منہ کالا نہ کر لے، اسی لیے زبردستی تھار میں رکھ کر اپنی بیٹی مجھے ہی پیش کر رہا ہے۔ تبریز کی دھاڑ پر ایشل اپنی جگہ کانپ گئی۔ پرسوں ہی تو تبریز نے تایا اور دادا جان کی باتیں سن لی تھی۔ بکواس ہے یہ، ڈیڈ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایشل بڑبڑائی۔ ایسا ہی ہے میڈم، اب دفع ہو جائے یہاں سے۔ تم میں تہذیب نہیں ہے، لیکن مجھ میں ہے کہ نکاح سے پہلے تم میرے کمرے میں نہیں آ سکتی۔ حرام ہو تم، فی الحال مجھ پر۔ تبریز نے پرفیوم اٹھاتے اسے یہاں سے جانے کا کہا اور اپنے اوپر پرفیوم کرنے لگا۔ ایشل نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ اب نیچے ایک نیا محاذ کھل گیا تھا۔ ایشل حویلی چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ یہ سب تایا کا درد سر تھا کہ وہ ایشل کو کیسے قابو کرتے، اسی لیے تبریز وہاں سے ڈیرے پر چلا گیا۔ وہ یہیں رہ کر اپنا موڈ مزید خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور بالآخر نکاح ہو گیا۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا، لیکن ایشل کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ نہ جانے کس دھمکی پر اس نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔ تبریز نہیں جانتا تھا، نہ ہی اسے کوئی انٹرسٹ تھا۔ وہ نکاح کے بعد حویلی میں داخل ہوا۔ یہ رسم تھی کہ دولہا دلہن کو ساتھ بٹھایا جاتا، لیکن یہی تو دلہن جڑ سے غائب تھی۔ تبریز نے مٹھیاں بھینچی اور ایک نظر زری سے ملی، اداس آنکھیں جو چیخ چیخ کر شکوہ کر رہی تھیں۔ اور تبریز کے دل نے پہلی بار کہا تھا، کاش ایشل کی جگہ زری ہوتی۔ زری نے ہی نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ مزید دل کے ہاتھوں مجبور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اور ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تایا جان نے دادا جان کو آج ہی رخصتی کا کہہ دیا تھا۔ ایشل کے جو حالات تھے، بہتر تھا تبریز خود ہی سب سنبھال لے۔ اس نے نخوت سے سر جھٹکا۔ ایسا بھی کون سا گل کھلائے بیٹھی ہے ان کی لڑکی جو انہیں اتنی بے تابی ہے رخصتی کی؟ اور دادا نے بھی ہاں بھر دی۔ اس طرح ایشل محترمہ تبریز کی بہنوں کے جھرمٹ میں اس کے کمرے میں پہنچ گئیں۔ تبریز کی بہنیں بھی خاموش تھیں۔ کچھ بھی تو روایتی نہ تھا۔ سب کو کہا گیا تھا دلہن کا دیدار ولیمے پر ہوگا۔ چچی الگ تپی تپی پھر رہی تھی۔ سب نے کھانا کھایا اور آہستہ آہستہ سب لوگ چلے گئے۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب تبریز اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔
نہ اس کی بہنیں کسی شوق رسم کے لیے کھڑی ہوئیں، نہ ہی کوئی اور رسمیں ہوئیں۔ ایسا لگا جیسے کوئی بوجھ ٹل گیا ہو۔ وہ سرد سانس کھینچتا کمرے میں داخل ہوا جو فوراً سجوایا گیا تھا، لیکن اس کی پاگل بیوی سب کچھ تباہ کیے زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کی جولری کمرے میں بکھری پڑی تھی۔ یہ اس کی خاندانی جولری تھی جو اس لڑکی کی نظر میں 2 کوڑی کی تھی۔ دوپٹہ ایک طرف پڑھا ماتم کر رہا تھا اور بال کمر پر جھول رہے تھے۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے رونے میں مشغول تھی۔ تبریز نے دروازہ بند کیا اور ایشن نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور نفرت سے منہ موڑ لیا۔ اور اب کہاں تبریز ان نخروں کو برداشت کرتا؟ یہ لڑکی تو اب اس کی ملکیت تھی، اس کی جاگیر۔ یہ ناز نخرا اس کمرے کے باہر تک تھا۔ یہاں تم میری ملکیت ہو، میری بیوی۔ میں تمہاری آنکھ کا ٹیڑھا زاویہ برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے جانور بننے پر مجبور مت کرنا۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ اٹھو اور یہ سب سمیٹو۔ تبریز کی بات پر ایشا نے نخوت سے سر جھٹکا، جیسے اس کی بات ہی جھٹک دی ہو، اور بس تبریز اس کے سر پر پہنچ گیا۔ بہت اکڑ ہے نا تم میں، پہلے یہی نکالتا ہوں۔ تبریز اس پر جھپٹا تھا اور کسی بے جان شے کی طرح اسے بیڈ پر پٹخ دیا، اور بس کمرے میں تبریز جہانگیر کی حکومت کا بول رہا تھا۔ ایشل صوفے پر بیٹھی تھی، یہاں کے روایتی لباس میں۔ اس کی وارڈروب میں سارے کپڑے مشرقی تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تبریز نے خود اسے ڈارک بلو کلر کا کامدار کرتا پاجامہ نکال کر دیا تھا کہ وہ یہ پہنے، اور پھر خود فریش ہونے چلا گیا۔ کمرہ بھی ایشل سے زبردستی صاف کروایا تھا۔ جو روتے سسکتے اس نے صاف کیا تھا۔ اس کی اکڑ تیزی اور زبان درازی تو رات یہی اسی کمرے میں کھو گئی تھی۔ اس کا کانفیڈنس اس سردار نے چٹکیوں میں توڑا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب سفید سوٹ میں تبریز فریش سا باہر آیا۔ اس نے شیشے میں ایشل کا سوگوار حسن دیکھا۔ وہ بال بنانے لگا، لیکن ایشل نے آنکھ اٹھا کر بھی اسے نہ دیکھا۔ اٹھو، چوڑیاں پہنو اور ذرا میک اپ کرو۔ تبریز کی بات پر ایشل نے اسے دیکھا اور اٹھ گئی۔ واہ، تم تو ایک رات کی مار تھی، خام خواہ شور ڈالا ہوا تھا۔ تبریز نے جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ ایشل خاموش رہی۔ اس کے حکم کے مطابق چوڑیاں پہنی، تھوڑا سا میک اپ کیا اور شیشے کے آگے سے ہٹ گئی۔ تبریز صوفے پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تبریز نے نظر بھر کر اس حسن کے مجسمے کو دیکھا جو اب مکمل اسی کی تھی۔ ادھر آؤ، مدھم مگر بھاری لہجے میں اسے پکارا۔ وہ بے جان قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ تبریز نے ہاتھ بڑھا کر اسے پاس بٹھا لیا، پھر ساتھ دراز سے ایک کیس نکالا۔ یہ تمہارے لیے۔ اس نے ٹی کے نام کی بھاری چین اور پینڈنٹ اسے دیا۔ ٹی کا سٹائل قابل رشک تھا۔ نیچے سب منہ دکھائی کا پوچھیں گے تو یہ گلے میں ڈال لو، تبریز نے اسے دیکھتے کہا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ جولری کیس ان دونوں کے بیچ رکھا تھا۔ نہ ایشل نے اٹھایا نہ دیکھا۔ چلو میں خود پہنا دیتا ہوں، تبریز نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ ایشل نے اب بھی نظریں نہ اٹھائیں اور تبریز نے اٹھ کر اس کے بال ایک طرف کیے۔ اپنے دیے نشانات اس کی گردن پر دیکھ بس ایک لمحے کو وہ شرمندہ ہوا، پھر اس کی گردن میں اپنے نام کی زنجیر ڈال دی۔ ایشل سر جھکائے بیٹھی رہی۔ چلو نیچے چلتے ہیں، تبریز نے کہا تو وہ اس کے ساتھ ہو گئی۔ دونوں ساتھ ساتھ نیچے اترے تھے۔ ایشل نے تبریز کے کہنے پر دوپٹہ سر پر لیا تھا جو اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ آج تک لیا ہی نہیں تھا تو اب کیسے لیتی؟ وہ اسی جھنجھٹ میں الجھی تھی، اسی لیے کسی کو بھی سلام کیے بغیر کرسی پر بیٹھ گئی۔ چچی نے بڑی تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور ایشل بس اپنے دوپٹے کو سنبھالنے کی کوشش میں مصروف رہی۔ اس نے ٹیبل پر موجود کسی انسان پر توجہ نہ دی۔ ایشل، مما نے اسے پکارا، لیکن اس نے آنکھ اٹھا کر بھی انہیں نہ دیکھا۔ اس سے زیادہ وہ فرمانبرداری نہیں شو کر سکتی تھی۔ اس نے ناشتہ شروع کیا بغیر دیکھے کہ کوئی اور کھا بھی رہا ہے یا نہیں۔ تبریز اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح ہی بیہیو کر رہی تھی۔ ایشل، چندا ادھر آؤ، مجھے تمہیں کچھ دینا ہے۔ دادا جان کی بات پر ایشل نے نظر اٹھائی اور کیا تھا ان نظروں میں؟ غصہ، جنون، لیکن وہ کسی ٹھہری ہوئی جھیل کی طرح ساکت تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور دادا جان کے پاس کھڑی ہو گئی۔ دادا جان نے اسے کنگن گفٹ کیے تھے۔ وہ انہیں تھامتے واپسی کے لیے مڑ گئی۔ سب خاموشی سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ سنبھل جائے گی، وقت لگے گا۔ دادا جان نے ایشل کو دیکھا جو سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ سب ناشتہ دوبارہ کرنے لگے۔ ایشل نے کمرے میں آ کر ان کنگنوں کو دیکھا اور پھر شیشے میں اپنے حلیے کو۔ غصے کی شدت سے وہ کانپ رہی تھی، لیکن اب کیا ہی ہو سکتا تھا۔ اس نے نوچ کر اپنے اوپر سے دوپٹہ کھینچا اور ایک طرف پھینک دیا، پھر اپنے گلے میں تبریز کے نام کی چین نوچ کر اتاری۔ وہ اپنے وجود سے ہر چیز ایسے نوچ رہی تھی جیسے تبریز کا لمس مٹانا چاہتی ہو، اور پھر سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور سسک سسک کر رو دی۔ یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟
وہ تو انسانی حقوق کی علمبردار بنتی تھی، وہ تو لا کر رہی تھی، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا اس کا شوق تھا۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ تو اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر پائی تھی، کسی اور کی جنگ کیسے جیتتی؟ اسے اپنے ماں باپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور نفرت تو اس وقت وہ تبریز کے ساتھ ساتھ پوری حویلی سے محسوس کر رہی تھی۔ لیکن وہ بہت بے بس تھی۔ ڈیڈ نے اس کا پاسپورٹ چھین لیا تھا، اس کے کریڈٹ کارڈز، سب کچھ ڈیڈ نے لے لیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے، کبھی اس کی شکل نہیں دیکھیں گے۔ اور بھی بہت سی باتیں تھیں جو ڈیڈ نے اسے کہی تھیں، اپنی کنپٹی پر بندوق رکھ کر تو اس سے نکاح نامے پر سائن کروائے تھے۔ اب کہاں کرتی وہ ان سے محبت؟ سب کچھ لمحوں میں ختم ہوا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی جب تبریز کمرے میں آیا۔ کیا بدتمیزی کی ہے تم نے نیچے؟ اس نے اسے لٹا پٹا بیٹھا دیکھ سوال کیا۔ اس لڑکی کی آنکھیں اسے ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ کیوں وہ منہ سے کچھ بول نہیں رہی تھی؟ اس کی زبان تو بہت تیز تھی۔ اب یہ کیا ڈرامہ لگا رہی تھی وہ؟ سوری، یہ وہ لفظ تھا جو کل سے اب تک ایشل نے بولا تھا، بس ایک لفظ، سوری، اور ایشل کہہ دے۔ یہ بیچاری کا ڈھونگ کرنا بند کرو۔ کوئی ظلم نہیں ہوا تمہارے ساتھ، سب کی شادیاں ہوتی ہیں، تمہاری بھی ہو گئی۔ ہاں، اگر جوزف یاد آ رہا ہے تو اور بات ہے۔ تبریز کے طنز پر ایشل نے ایک نظر اسے دیکھا، آنکھوں میں بڑی تیزی سے نمی جمی ہوئی تھی۔ وہ اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی، پیچھے تبریز غصے سے کمرے سے نکل گیا۔ ان کا ولیمہ دھوم دھام سے ہوا تھا۔ تبریز کے چہرے پر تو مسکراہٹ تھی جبکہ ایشل کسی روبوٹ کی طرح بیٹھی تھی۔ تبریز کی بہنیں اسے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھیں لیکن وہ خاموش رہی۔ ایک یہی حل تھا اس کے پاس، اب تو اسی طرح زندگی گزرنی تھی۔ ان کی شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند پڑی رہتی، کئی دن کپڑے چینج نہ کرتی۔ ہاں، تبریز جب کمرے میں آتا اور اسے اس اجڑے حلیے میں دیکھتا تو زبردستی اسے کپڑے چینج کرواتا۔ اسے اپنے لیے یہ لڑکی فریش حالت میں چاہیے ہوتی تھی، اور ایشل صبح پھر سے وہی پرانا لباس پہن لیتی۔ مما ڈیڈ کی واپسی 2 دن بعد کی تھی۔ وہ دونوں کئی بار اس کے پاس کمرے میں آئے تھے اسے سمجھانے، لیکن وہ ان کے آتے ہی ڈریسنگ روم میں بند ہو جاتی۔ کسی سے بات کرنا وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ چچی اسے اتنی باتیں سنا کر گئی تھی کہ ان کے بیٹے کی قسمت پھوٹ گئی اس لڑکی کے ساتھ، لیکن اس نے پلٹ کر ایک جواب تک نہ دیا۔ وہ ایسی ہی بیٹھی انہیں دیکھتی رہی، اور پھر چچی نے تبریز کو اس کی شکایت کی تھی۔ کب تک کمرہ نشین رہنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ تبریز جو ابھی کمرے میں آیا تھا ایشل کو دیکھا جو 3 دن پرانے کالے سوٹ میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی جو ہلکی ہلکی دھند میں بمشکل اپنی شکل دکھا رہا تھا۔ تبریز سارا دن کا تھکا ہارا اب ڈیرے سے حویلی آیا تھا، اور اماں نے ایشل کی شکایتوں میں بڑھا چڑھا کر اضافہ کرتے اسے بتایا تھا۔ ایشل نے ایک نظر اسے دیکھ کر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ خاموشی اچھی چیز ہے اور تم جیسی لڑکی کے لیے تو بہت ضروری تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس خاموشی کو منہ کی مار میں تبدیل کر دو۔ آئندہ میری بات کا جواب نہ دیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تبریز نے اس کے پہلو میں کھڑے ہوتے اسے دیکھتے کہا، جو بالکل مرجھا گئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ کیا بدتمیزی کی ہے تم نے امی کے ساتھ؟ تبریز نے اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے پوچھا۔ انداز بہت نرم تھا۔ انہیں کیا شکایت ہے مجھ سے؟ ایشل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ بغیر دوپٹے کے وہ کھڑکی کھولے کھڑی تھی، ان سرد ہواؤں سے جیسے ضد باندھ کر جنگ لڑ رہی تھی۔ ایسا کب تک چلے گا؟ یہ تمہارا روبوٹ والا انداز تایا تائی کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ تم اس حویلی کی سردارنی ہو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ کل سے تم امی کا ہر کام میں ساتھ دو گی، تبریز نے نرمی سے کہا۔ اس لڑکی کی اداسی اب تبریز کو تنگ کرتی تھی۔ وہ کئی دن بات تک نہیں کرتی تھی۔ آج بھی نہ جانے کتنے دن بعد تبریز نے اس کی آواز سنی تھی۔ غربت کے لمحوں میں بھی وہ بس آنکھیں بند کیے ایسے پڑی رہتی جیسے کوئی بے جان گڑیا ہو۔ جی، اس کی اتنی لمبی تقریر پر بس وہ اتنا ہی بولی تھی اور وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ کھڑکی سے بستر تک جاتے اس کا پاؤں اس کی لمبی قمیض میں 2 بار پھنسا تھا۔ کہاں عادت تھی اسے ایسے لباس کی؟ 2 بار گرتے بچی، پھر بستر پر بیٹھ گئی۔ کل سارا کی طرف دعوت ہے، تیار ہو جانا، تبریز نے گھڑی اتارتے کہا تو اس نے بس اسبات میں سر ہلایا اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تبریز نے دیکھا تو فوراً بولا، اٹھو، کپڑے چینج کر کے آؤ اور تھوڑا تیار ہو۔ ایشل نے اسے دیکھا جس کی آنکھیں واضح پیغام دے رہی تھیں، میری طبیعت نہیں ٹھیک نہیں سو پلیز۔ ایشل نے مدھم نم لہجے میں کہا، ایسا بھی کیا ہوا ہے تمہیں؟ اور ایشل نے مزید بحث نہ کی، وہ خاموشی سے اٹھی اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ تبریز نے نوٹس کی تھی، اور پھر اس رات تبریز نے اسے صرف اپنے پاس لیٹا لیا تھا اور ہلکے ہاتھ سے اس کا سر دباتا رہا۔ وہ تیار سی اس کے پہلو میں تھی لیکن وہ اپنی بیوی کا سر دبا رہا تھا بغیر کچھ بولے۔
ایشل ششدر تھی اس کی حرکت پر۔ وہ صبح اٹھی تو اس کا سر چکرا رہا تھا، حالانکہ یہ تو اس کے ساتھ پچھلے ایک ہفتے سے ہو رہا تھا۔ مما ڈیڈ کل واپس چلے گئے تھے۔ ایشل نہ ان سے ملی نہ ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دل عجیب ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ چیخیں مار مار کر روئے گی، لیکن خود کو سنبھالتی پنک جوڑے میں نیچے آ گئی۔ 1.5 ماہ ہو گیا تھا، لیکن آج تک اسے ڈھنگ سے دوپٹہ لینے نہ آیا تھا، اور ابھی بھی وہ 2 بار سیڑھیوں سے گرتے گرتے بچی تھی۔ بغیر میک اپ کے وہ سادی سی بھی حسین لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی اداسی نے ان آنکھوں کو بڑا بوجھل کر دیا تھا۔ وہ بمشکل ہاتھوں میں دوپٹہ تھامے نیچے آئی تو چچی نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب تو ان کا میدان بالکل صاف تھا۔ دوپٹہ سر پر لینا کا ہوتا ہے، نہ کہ ہاتھوں میں۔ آج کے دن کا پہلا طنز چچی کی طرف سے ہوا۔ جاؤ کچن میں، اب منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ چائے بناؤ، دودھ پتی، چچی نے غصے سے کہا، اور وہ کچن میں آ گئی۔ دوپٹہ ایک طرف چیئر پر رکھا اور چیزیں دیکھیں۔ امریکہ میں تو ٹی بیگ سے وہ سکون سے چائے بنا لیتی تھی۔ کیٹل میں پانی گرم کیا اور سب چیزیں کپ میں ڈال کر مکس کر دیں۔ اب تو خیر دودھ پتی کا آرڈر ملا تھا، وہ اپنے حساب سے چیزیں کرتی دودھ پتی بنانے لگی۔ ملازمہ سے چولہا جلوا لیا، ورنہ وہ تو الیکٹرک چولہا یوز کرنا جانتی تھی۔ بس ملازمہ چچی کی آواز پر باہر نکلی، تب تک چائے میں ابال آ گیا، اور بس ایشل نے چائے کے برتن کو بے دھیانی میں تھام لیا۔ چائے اس کے پیروں پر گری اور ہاتھ بھی جل گئے۔ اس کی چیخوں پر سب سے پہلے چچی اندر آئی اور پھر تبریز۔ ادھر آؤ، کیا ضرورت تھی تمہیں کچن میں آنے کی؟ آئندہ ان کاموں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبریز نے اس کا ہاتھ تھام کر پانی کے نیچے کیا، لیکن اس کے رونے پر وہ اسے لیے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ ڈاکٹر کی طرف تھا، اور وہاں اس کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ جو خبر تبریز کو ملی وہ ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ خاموش کر گئی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن ایشل بہت بے چین، اور اس رات جب تبریز کمرے میں آیا تھا تو ایشل نے پہلی بار اس سے بات کی تھی۔ اگر بیٹی ہوئی تبریز جہانگیر تو پلیز اچھے باپ بنیے گا، میرے ڈیڈ جیسے نہیں، ایشل نے نم لہجے میں کہا۔ اس خبر نے اس لڑکی کو توڑ پھوڑ دیا تھا۔ کیا بہت خفا ہو ہم لوگوں سے؟ تبریز نے نرمی سے پوچھا۔ محبت تو شاید ابھی دونوں کو ہوئی ہی نہیں تھی، بس تبریز کو انسیت ہو گئی تھی۔ ایشل اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں لاء پڑھ رہی تھی، لوگوں کے حقوق تو کیا بچاتی، میں تو اپنے لیے بھی کچھ نہ کر سکی۔ ماں باپ ایسے نہیں ہوتے۔ ساری زندگی اس ماحول میں ڈھالنے کے لیے جدوجہد کی، بڑے اسکولوں میں پڑھایا کہ انگریزوں کے سامنے ان کی بے عزتی نہ ہو، اور پھر ایک دن یہاں لا کر میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ مجھے بتائیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ایشل نے سسک کر کہا۔ مجھے لگتا ہے میں نے غلط تکبر کیا، مجھے اسی کی سزا ملی ہے، ایشل نے رو کر کہا۔ ایشل ادھر دیکھو، اگر ہم دونوں کوشش کریں تو زندگی آسان ہو سکتی ہے، تبریز نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے کہا۔ میں مانتا ہوں تایا نے غلط کیا، لیکن تم تو میرا نصیب تھی، پھر کیسے امریکہ میں رہ سکتی تھی؟ تبریز نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے پوچھا۔ یہ لائف سٹائل تمہیں پسند نہیں، تم جو چاہو کرو، جیسی مرضی ڈریسنگ اس کمرے میں کرو، لیکن اس حویلی کی کچھ روایات ہیں۔ تمہیں اللہ نے سردانی کا درجہ دیا ہے، تم اب بھی لوگوں کے حقوق کے لیے لڑ سکتی ہو، بس تھوڑا نظریہ بدلنے کی دیر ہے۔ تبریز نے اسے سمجھایا۔ اور میری جان، میں تمہارا وعدہ ضرور نبھاؤں گا، اپنی بیٹی کو مکمل آزادی دوں گا، وہ نہیں ہونے دوں گا جو تمہارے ساتھ ہوا۔ ایشل نے حیرت سے اسے دیکھا، یعنی وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ